अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजि वद्रिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों और भाइयों, आपको याद होगा कि हम पिछले कई इज्तिमाआत में इस्लाम के मुआशरती निज़ाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अब हम आइली ज़िंदगी में मियाँ बीवी के ताल्लुकात और मर्द को अल्लाह ताला ने घर को मैनेज करने की जो ज़िम्मेदारी अता की है उसको ahsan तरीके से कैसे निभाया जाए और किस तरह इस ज़िंदगी ही में घर को जन्नत बनाने की कोशिश की जा सकती है। बुनियादी तौर पर ये बात तो अब आपके ज़हन नशीन यकीनन हो चुकी होगी कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को आइडेंटिकल पैदा नहीं किया, एक जैसा पैदा नहीं किया। जब उनके हर सेल में एक एक क्रोमोसोम का फ़र्क है और इंसानी जिस्म में 28 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लिहाजा बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ई होगा जब आप उसका हिसाब लगाएंगे और उसका अमली मुज़ाहरा भी हम देखते हैं। लेकिन आइली ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो हमसे होता है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को ख़ास ज़िम्मेदारियाँ दी हैं और उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको शेप किया है, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसकी नेचर बनाई है, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसकी नफ्सियात बनाई है और उसी के मुताबिक वो बिहेव करती है। कोई जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, कोई मर्द कभी औरत नहीं बन सकता और कोई औरत जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले वो मर्द नहीं बन सकती। ये तो खैर एक सिर्फ का फ़र्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी इंसान को जो बनाया है, यानी हर इंडिविजुअल को भी वो उसकी कैपेसिटी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको रखा है, वो उससे आउट ग्रो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने किसी को ज़हीन बनाया है तो किसी को कुन ज़हन बनाया है, किसी को फ़आल बनाया है तो किसी को लेज़ी बनाया है। अल्लाह ताला के यहाँ मुहासबा भी उसके मुताबिक है। अल्लाह ताला के यहाँ कोई मुहासबा, कोई हिसाब किताब, कोई फ़ैसला जुल्म पर मबनी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला 10 देकर 11 का हिसाब नहीं ले सकता और 100 देकर 101 का हिसाब नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने अगर तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाए हैं, लिहाजा उन सब का हिसाब भी इंडिविजुअली होगा। कोई एक ही लाठी से सब के सब नहीं हाँके जा सकते और ना ही वो हाँके जाएंगे। अल्लाह ताला ने घर का जो निज़ाम मुकर्रर फरमाया है उसमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ मर्दों को तफ़वीज़ की हैं और कुछ ज़िम्मेदारियाँ औरतों को तफ़वीज़ फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारियाँ मर्द को तफ़वीज़ फरमाई हैं वो वही अदा कर सकता है, कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता। और जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने औरत को तफ़वीज़ की हैं वो वही अदा कर सकती है, कोई और अदा नहीं कर सकता। गुज़श्ता जुमा आपको याद होगा कि क़दर तफ़सील से गुफ्तगू हुई थी कि औरत की नेचर के मुताबिक उसको हैंडल कैसे किया जाता है।
اس میں کئی اینگلز ہیں اس چیز کو دیکھنے کے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یعنی عورت کو مظلوم بھی بتایا جاتا ہے اور عورت کو مرد پر چڑھائی کرنے کا سبق بھی پڑھایا جاتا ہے، اور اس نے ہم سب کی زندگیوں کو خاصا دشوار بنا دیا ہے۔ ابھی کل ہی ایک بڑا خوبصورت میسج آیا تھا سوشل میڈیا پر کہ ایک شخص اپنے دوست سے ملا اور اس نے پوچھا کہ بھئی کیا تنخواہ لے رہے ہو؟ اس نے کہا یہ 18,000 روپیہ۔ اتنی تھوڑی کیسے گزارا کرتے ہو؟ اب وہ سوچنے لگا کہ ہاں واقعی میری تنخواہ بہت کم ہے۔ اس نے اپنے امپلائر سے تنخواہ بڑھانے کا تقاضا کیا، اصرار کیا، لیکن اس نے تنخواہ نہیں بڑھائی، اس نے استعفیٰ دے دیا، اور ٹھیک اس بات کے 4 ماہ کے بعد وہ بے روزگار تھا۔ پھر ایک خاتون اپنی سہیلی سے ملی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کو مبارکباد دی، اور ساتھ ہی پوچھا تمہارے شوہر نے اس موقع پر تمہیں کیا گفٹ دیا ہے؟ اس نے کہا گفٹ کیسا؟ اچھا کچھ نہیں دیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ہاں میرے شوہر کے دل میں میری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ بس یہ سوچتے سوچتے جو ہے وہ اب زندگی میں ایک تلخی شروع ہو گئی، اور دوری ہوتے ہوتے چند ہی ماہ میں طلاق بھی واقع ہو گئی۔ یعنی ایک چھوٹا سا ایک کہنے کے چلتے چلتے ایک بات ہے، لیکن اس بات کی بنیاد پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑا حسین وصف رکھا ہے اپریشیٹ کرنے کا، شکر گزاری کا، اگر وہ اس وقت انسان کے پاس نہ رہے تو انسان کسی دوسرے کے 20 احسانات کو بھول کر اس کی کوئی ایک کمزوری، اور وہ بھی ہو کہ نہ ہو ناٹ شور، اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک صاحب ہمارے مستقل جمعے کے نمازیوں میں سے ہیں، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب مرد بھی بہت ظلم کرتے ہیں عورتوں کے اوپر۔ تو وہ ماشاءاللہ انڈسٹریلسٹ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے ورکرز کا بہت خیال رکھتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی ورکر سے آپ کو پوچھوں گا میں جا کے تو کہے گا جی شیخ صاحب سے بڑا ظالم تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ جو ایک اینگل آف ویژن ہوتا ہے، اینگل آف ویژن سمجھتے ہیں نا، کہ یہ میرے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے، یہ ممبر ہے، آپ سامنے کے دیکھیں گے اس کا ویو اور آئے گا، آپ اس طرف سے دیکھیں گے اس کا ویو اور آئے گا، ادھر سے دیکھیں گے ویو اور آئے گا، ادھر سے دیکھیں گے ویو اور آئے گا، ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے ویو مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک وصف رکھا ہے شکر گزاری کا، کہ کسی کا احسان ماننا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہ وہ ایک حجام کو اپنا استاد بتایا کرتے تھے کہ وہ تو میرا استاد ہے۔ شاگرد سنتے رہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، تو اس حجام سے انہوں نے کیا سیکھا ہوگا۔ ایک دن ذرا لائٹ موڈ میں تھے تو کسی شاگرد نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اس کے ساتھ پاس بال کٹوانے کے لیے گیا، اور وہ پرانا زمانہ جن لوگوں کو یاد ہے کہ جب یہ حجام کی باقاعدہ وہ کرسی والی دکانیں نہیں ہوا کرتی تھیں، حجام بھی زمین پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور بال کٹوانے والا بھی زمین پر بیٹھا ہوتا تھا۔ حجام اپنی جگہ پر بیٹھتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے گرد گھومتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے بائیں طرف جو ہے وہ کر دی بال کٹانے کے لیے، تو اس نے کہا نا بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹاتے ہیں۔ تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا تھا، لہٰذا وہ میرا استاد ہے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ یہ جب انسان میں ناشکری آ جاتی ہے تو وہ صاحب علم اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ میں نے یہ چیز فلاں سے سیکھی تھی یا میں نے فلاں کتاب میں پڑھی تھی۔ وہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں خود ہی بڑا سیانہ، بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار ہوں، یہ سب کچھ میرا اپنا ہی ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ مال کے سلسلے میں ہے، یعنی اس کی اپوزٹ ایگزامپل کیا ہے؟ قرآن مجید نے
قارون کی مثال دی ہے سورۃ قصص میں کہ قارون ایک بہت مالدار آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا، صرف اس کے خزانوں کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے یعنی ایک جماعت درکار تھی کہ جو صرف چابیاں اٹھاتی تھی۔ تو اس سے جب کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں پر بھی احسان کیا کرو، احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو اس نے کہا ہے یہ بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر کمایا ہے، بنایا ہے۔ بزنس کیا ہے؟ یعنی چند فیصلے ہیں، کس چیز کا بزنس کرنا ہے پہلا یہ فیصلہ، اور کہاں کرنا ہے، مال خریدنا کہاں سے ہے، بیچنا کہاں سے ہے، کب خریدنا ہے کب بیچنا ہے۔ اگر یہ آپ چند فیصلے صحیح کر لیں تو آپ کو نفع ہوتا ہے، اور اگر ان فیصلوں میں آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں یا زیادہ سارے غلط فیصلے کر لیں تو آپ لوز کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اس بات کا زوم ہو جاتا ہے کہ بس یہ فیصلے میرے اپنے علم کی پیداوار ہیں، حالانکہ اصل میں انسان کو سجھاتا بات اللہ تعالیٰ ہے کہ کسی بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ کر لوں، یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دماغ میں، میرے اور آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے تو ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں کوئی بات نہ ڈالے تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید نے مثال دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ ان کی سلطنت کہاں کہاں تھی، جنات ان کے تابع تھے، ٹھیک ہے، پرندے ان کے تابع تھے، بہت سے اور جاندار ان کے تابع تھے، اور انہی میں سے وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک پرندے ہدہد نے یعنی جب غائب پایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کہا کہ وہ کہاں ہے، تو نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ سزا ملے گی اس کو بہت زیادہ۔ تو آ گیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، اگر تم نے کوئی صحیح ایکسپلینیشن نہ دی اپنی غیر حاضری کی تو سزا پاؤ گے۔ تو اس نے بتایا کہ میں سبا کی طرف سے اڑتا ہوا آیا ہوں اور وہاں میں نے ایک سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کا ایک بہت خوبصورت تخت بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں، جن میں جنات بھی تھے اور تورات کے عالم بھی تھے، کہا کہ کون ہے جو وہ تخت میرے پاس لے آئے؟ تو ایک جن جو بہت بڑا جن تھا اس نے کہا کہ جی میں اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے یعنی آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور انہی میں ان کے درباریوں میں ایک بہت بڑا عالم کتاب کا، تورات کا تھا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کے پلک جھپکنے میں وہ آپ کے پاس لے آؤں گا، اور ادھر دیکھا انہوں نے تو وہ تخت پاس پڑا ہوا تھا۔ تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی عنایت ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ایک تعریف جو ہے وہ کی ہے کہ وہ، میں واقعہ سنایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلیور کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے ان سے کہا صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللانا و تکفرن العشیرہ، کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بے حد ناشکریاں ہو۔ ہمیں اپنے گھر میں یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر کا یہ حصہ بنایا ہے کہ وہ جب زبان کھول لے تو بریک نہیں ہے، اور آپ نو میٹر وٹ یو ڈو فار ہر، آپ دنیا جہان کی نعمتیں بھی اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیں، لیکن ذرا سی وہ ناراض ہوگی تو آپ کو ذہن تیار رہنا چاہیے کہ وہ تمام آپ کی نعمتوں کا، آپ کی مہربانیوں کا کی ناشکری کرے
اور یہ کہہ دے کہ میں نے اس گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ عورتوں کی جو لاٹ ہے، ویمن لاٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ایک پوری لاٹ ہے خواتین کی، انہی میں جو بہترین ہیں قرآن مجید کے مطابق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ہماری مائیں، انہیں بہترین عورتیں کہا گیا ہے۔ لیکن خود قرآن مجید بھی گواہ ہے اس بات کا کہ بہرحال اس بیسٹ آف دا لاٹ نے بھی اپنے شوہر ہو از دا بیسٹ آف دا مین اس کو پریشان کیا ہے۔ یعنی بہت زیادہ خوش فہمی جو ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ عورت جو ہے وہ اپنی اس سکن سے آؤٹ گرو کرے، ہو نہیں سکتا۔ ایکسیپشن تو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن پرووز دا رول، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہیں کوئی اچھی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہو۔ حالانکہ ایک بڑی غیر معمولی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا، جبکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ عورت جہیز کے 4 برتن زیادہ لے کر آ جائے تو اس کا نخرہ سنبھالا نہیں جاتا، لیکن اللہ کی اس بندی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے، وہ ان میچڈ ہے۔ عورت کی جو فطری کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک کمزوری کیا ہے کہ عورت کو سوکن خواہ مری ہوئی بھی ہو اچھی نہیں لگتی۔ یہی معاملہ وہاں بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سامنے موجود اس وقت حاضر بیویاں تھیں ان میں سے سب سے زیادہ فیوریٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی، ہماری ماں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور حضرت عائشہ کو برا لگتا تھا۔ ایک دن کہہ ہی دیا بڑے برے نام سے پکار کر کہ مجھ میں کیا کمی ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس چھوٹے قد والی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ تو ایکسیپشن تو ہو سکتی ہے، لیکن ان جنرل یعنی بیسٹ آف دا لاٹ جو ہے اس کے اندر بھی ایک کمزوری تھی، اور اگر ہماری بیویوں میں ایسی کوئی کمزوری ہمارے سامنے آئے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے بلکہ پہلے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی صنف بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، بیان بھی کر چکا ہوں کہ بچوں کو پالنا یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عورت ہی ہے جو اپنے بچوں سے جذباتی پیار کرتی ہے، مارتی بھی ہے اور ساتھ ہی گلے بھی لگا لیتی ہے، ڈانٹتی بھی ہے اور ساتھ رو بھی پڑتی ہے۔ ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں نا تو ہم تو بچوں کو مار مار کے ان کو حلیہ بگاڑ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تحمل نہیں دیا۔ تو ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اپنی اس نیچر کے تحت پریشان کیا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک بڑی زبردست آیت آئی ہے جو کئی پہلوؤں کو کور کرتی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، جیسے ابھی روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، صام یصوم صومن کے معنی روزہ رکھنا، یا قیامن سیامن کھڑے ہونا روزہ رکھنا۔ قوام جو ہے یہ فعال کے وزن پر ایک صفت ہے مبالغے کی، عام طور پر یہ پروفیشنز کے لیے آتی ہے، جیسے ساقہ یسوق سوقن ہانکنا، سواق جدید عربی میں ڈرائیور کو کہتے ہیں جو جس کا کام ہی گاڑی چلانا ہے، گاڑی کو ہانکنا ہے۔ فعال کہتے ہیں نا بہت زیادہ کام کرنے والے شخص کو، یعنی فعل کے معنی کام اور فعال بہت زیادہ کام کرنے والا۔ غفار ہمیشہ معاف کرنے والا، ہمیشہ بخش دینے والا۔ تو قوام یعنی عام تراجم جو اردو کے ہیں ان میں آپ کہیں ترجمہ دیکھیں گے کہ مرد حاکم بنائے گئے ہیں، ذرا ہلکا ترجمہ ہوگا تو ذمہ دار بنائے گئے ہیں، یعنی گھر جو ہے اس گھر کو اصل میں قائم رکھنے والا، اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور فائنینسنگ گھر کی یہ مرد کے ذمے ہے، اور وہاں پر اولاد کو پروڈیوس کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اس کی پرورش کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے لگائی ہے۔
یعنی یہ ایک ادارہ ہے نا گھر، کوئی بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے کہ جس میں بہت سے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے سوتے بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں اور حاجات سے فارغ بھی ہوتے ہیں۔ بورڈنگ ہاؤس میں ایسا ہوتا ہے، لیکن گھر میں ہر شخص دوسرے کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک ہوتا ہے، تب وہ اس گھر کا فرد ہے، ورنہ وہ اس گھر کا فرد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز اتھارٹی، جیسے کسی بھی ادارے کا جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے جنرل مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے آفیسر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے ورکر بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں، انچارج ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، مینیجر ہیں، حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک دوسرے پر انہیں فضیلت دیتا ہے۔ اس کو اختیار ہے نا، مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو عورتوں کو ذمہ دار بنا دیتا، ہم کچھ نہ کر پاتے اس لیے کہ مالک کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز اتھارٹی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دیتا ہے، لہذا اس نے مردوں کو یہ فضیلت دی ہے۔ اور اضافی طور پر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، بس نیک عورتیں تو وہ ہیں، یعنی یہ سبجیکٹ ہے اور آگے پریڈیکیٹ آ رہا ہے، یہ مبتدا ہے الصالحات، آگے خبر ہے قانتات حافظات للغیب، بس نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، فرما برداری اختیار کرنے والی، یعنی ہر ادارے میں جو بھی سبارڈینیٹ ہوتا ہے وہ اپنے مینیجر کی، اپنے افسر کی اطاعت کرتا ہے، تبھی وہ ادارہ چل سکتا ہے، ورنہ کوئی ادارہ دنیا کا چل نہیں سکتا۔ تو نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ کے پیچھے اللہ کی حفاظت سے، یعنی شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرنا۔ اور یہ محاورہ ہے قرآن مجید کا عفت و پاک بازی کے لیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر مردوں کو عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا، اور پھر فرمایا کہ تمہارا اپنی بیویوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی دوسرے مرد کو نہ جانے دیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہاں اصل جو حفاظت مطلوب ہے، عورت کی نیکی کی علامت جو ہے وہ عفت و پاک بازی ہے، کہ اس کا جسم جو ہے وہ آپ کی امانت ہو اس کے پاس، اور کسی اور کو وہ اس کے قریب نہ جانے دیں۔ اس کے بعد واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی بغاوت، جن کی سرکشی کا تمہیں ڈر ہو، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، ان کی کونسلنگ کرو، وہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں ان سے جدائی اختیار کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ یہ آج کے دور میں کلمہ کفر سے کم نہیں ہے یہ بات کہنا کہ عورتوں کو مارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی، اس نے کوئی سرکشی کی بات کی تو اس کے شوہر نے اسے ایک تھپڑ مارا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، اور اس کے والد نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ نے یعنی لائٹ انداز میں کہہ دیا کہ وہ بھی اس کو مار لے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور مولانا شبیر عثمانی نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا، لیکن چلے گا وہی جو اللہ نے چاہا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نرم مزاج کی بنیاد پر، یعنی وہ الاؤ کر رہے تھے کہ عورت بھی اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ بات واضح کر دی کہ ہر مرد کو عورت کو مارنے کا حق ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پابندیاں لگائی ہیں، ایسی مار نہ مارو جس سے اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، اس کے منہ پر نہ مارو، پورے ہاتھ سے تھپڑ نہ مارو۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹوکن پنشمنٹ ہے، اشارہ ہے، اور ایسا ہی کرنے سے وہ معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر
اگلی سٹیج کیا ہے؟ یعنی 3 سٹیجز یہاں بیان کی ہیں کہ اس کو سمجھاؤ اور اس کے ساتھ بستروں میں علیحدگی اختیار کرو، اسے مارو۔ اگلی سٹیج کیا ہے؟ طلاق دے دو۔ اب اگر آپ ان دونوں کے درمیان سمجھیں کہ طلاق دینا زیادہ بہتر ہے یا اگر تھوڑی سی پنشمنٹ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مرد یا کوئی عورت وہ اس حق میں ہوگی کہ اس سٹیپ کو نکال کر براہ راست طلاق ہی دے دی جائے۔ آپ بھی اس میں مجھ سے اتفاق کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سینسیبل خاتون بھی مجھ سے اتفاق کرے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ بیچ میں یہ ایک کلاز بھی رکھ دی ہے کہ مار بھی لو۔ اچھا، ان 4 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ادارے میں ایڈمنسٹریشن کے یہی قواعد ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی غلطی کرے تو اسے سب سے پہلے اس کی کونسلنگ کرو، اس کو سمجھاؤ، اگر وہ باز آ جائے تو بس مسئلہ ٹھیک ہو گیا، پھر بھی باز نہ آئے تو اس کی سروسز کو سسپینڈ کر دو۔ ہوتا نا سسپینڈ ہو گیا یہ فلانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سروسز سسپینڈ کر دو، یہ ایک پنشمنٹ ہے، اور اس کی انکوائری کرو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرو۔ یہ تادیب جو ہے یہ ادب سے بنا ہے، مینر۔ تادیبی کارروائی یعنی ایسی کارروائی جس سے اس کو ادب سکھایا جائے، اس کو تھوڑی سی سزا دی جائے، اور اگر وہ اس سزا سے ٹھیک ہو جائے تو بس معاملہ چل پڑا، اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر سے نوکری سے نکال دو۔ تو وہ یعنی جو کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے اصول ہیں وہ یہاں بھی کار فرما ہیں۔ آئلی زندگی میں اگر آپ اس ترتیب کے مطابق چلیں گے تو یہ اصل میں پھر طلاق دینے کے اندر بھی ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پروٹوکول سکھائے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ دے ماری جائیں۔ ایک طلاق دی جائے اور اس سے علیحدگی اختیار کی جائے، اگر اسی پر اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہوش دے دے، یعنی 3 مہینوں کے اندر اندر، یا جو 3 طہر ہیں ان کے اندر اندر، یا 3 حیض کے اندر اندر، تو بس معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے پاس 2 طلاق کا حق کبھی باقی رہا، پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ایک اور طلاق دے دو، پھر موقع ملے اور اس کے بعد پھر طلاق دے دو۔ کئی آپ کے گرد و نواح میں ایسے کیسز ہوں گے کہ جو لوگ ذرا اپنے سینسز میں رہ کر ایک ہی طلاق دیتے ہیں تو 99ویں دن عورت جو ہے وہ آ جاتی ہے یا کہتی ہے مجھے لے جائیں۔ یعنی ایک وار آف نروز ہے، وہ چلتی ہے، لیکن بہرحال ہر سینسیبل عورت جس کی مت نہ ماری ہوئی ہو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بہرحال اس کا شوہر اس کے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ عام طور پر وہ عورتیں کہ جو حماقت کرتی ہیں اس سے آگے، اصل میں ان کو ان کی مائیں یا ان کے پیرنٹس یا ان کے بھائی یا کچھ لوگ اور لوگ ہوتے ہیں پٹی پڑھانے والے، تھلے نہ لگی۔ یعنی وہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جاتے جاتے جو ہے چھوٹی سی بات کہی، اسی نے رنگ دکھایا، آخر طلاق تک نوبت چلی گئی۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے چھوٹا سا کمنٹ کیا اس کی تنخواہ پر اور اس کو بے روزگار کروا دیا۔ تو ہوتی چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک سینسیبل آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر بات جو اسے کہی جائے اس کو دل میں نہیں لے کے جاتا، اس پر غور کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ کوئی ویٹ ہو، پھر اس کے جو بھی اثرات ہیں، نتائج ہیں، ان پر بھی غور کرتا ہے، تو اس پر وہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن جو آدمی اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، وہ آدمی کے جو بغیر سوچے سمجھے ایکٹ کرتا ہے، پھر وہ یہ حماقتیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم سٹیپ، بڑے اہم سٹیپس ہیں۔ ایک ایک بات جو ہے یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ سب سے پہلے سمجھانا، اور پھر سمجھانے ہی کا ایک حصہ آپ سمجھ لیں ڈانٹنا۔ آج کل جو جدید ٹرینڈ آ گیا ہے، یعنی ہماری نسل اور ہم سے بڑے، ہماری اصلاح کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے بزرگوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ سچ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یعنی سب جو میری عمر کے یا مجھ سے کچھ جونیئر کچھ سینئر لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ اگر ہمارے والدین، خاص طور پر والد صاحب، ان کا روب نہ ہوتا تو شاید
ہم پتہ نہیں کس گندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ڈانٹنا جو ہے یہ نہ کوئی گناہ کی بات ہے اور نہ یہ کوئی غیر انسانی حرکت ہے۔ یعنی تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے، کسی کی کریکشن کے لیے، ریفرمیشن کے لیے ڈانٹنا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے کہ جس کو لازماً استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یاد کریں یا میں یاد کروں یا میرے ہمنور لوگ یاد کریں کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ لیکچر نہیں دیتے تھے۔ ڈانٹ جو ہے وہ سیکنڈز کا کام ہے صرف۔ میں اس کیا کرتا ہوں کہ ڈانٹ جو ہے یہ سیکنڈز کے ڈبل فگر میں نہیں جانی چاہیے، یعنی 9 سیکنڈ میکسیمم ٹائم ہے ڈانٹ کا۔ اگر آپ ڈانٹ کو لمبا کریں گے، خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ، اور تقریر کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کو جوابی تقریر بھی سننی پڑے گی، اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ یعنی ڈانٹ ہو۔ ڈانٹ کیا ہے؟ بس آپ غصے کا اظہار کریں اور وہاں سے نکل جائیں۔ اور اس کے بعد اسی میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتا دوں کہ جیسے جدید مینجمنٹ میں بتائے جاتے ہیں نا مینیجرز، کہ ایک اتھارٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر ہوتا ہے کہ جو صرف حکم چلاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ پھر ایک کنسلٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر ہوتا ہے، ایک پارٹیسپیٹیو ٹائپ آف مینیجر ہوتا ہے۔ گھریلو مینجمنٹ میں بھی بہت زیادہ سخت گیر شوہر جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ ہارڈلی سائیکیٹری پیشنٹس ہوتی ہیں، یعنی بس وہ موقع ہی نہیں دیتے بولنے کا، اور وہ عورت جو ہے وہ اس چیز کی منتظر ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ہوتی تھی، اب تو شاید وہ نہ وہ شوہر رہے نہ وہ بیویاں رہیں۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنی بیوی کو سرے سے بلاتا ہی نہیں تھا، اور ایک دن بیوی نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کیا کہ شکر ہے آج شاہ جی نے میں نے فٹے منہ کیا۔ یعنی اب فٹے منہ کہنا جو ہے یہ کیا ہے؟ قرض کرنا ہے نا، لعنت بھیجنا۔ تو اس نے کبھی اتنا بھی نہیں کیا تھا، اور اتنے پر بھی وہ بڑی خوش ہے کہ آج اس کے شوہر نے کم سے کم اس کو بلایا ہی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک مینجمنٹ سٹائل ہے، لیکن یہ مسنون سٹائل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر واقعتاً آپ گھر میں کوئی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سٹائل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ڈانٹنے اور مارنے کو اپنے اوپر حرام، نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، کوئی ہیں اکا دکا واقعات، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا بھی کیا ہے۔ ایلا کہتے ہیں شریعت کی زبان میں کہ قسم کھا لینا کہ میں اتنے دن تک اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج سے ایلا کیا، قرآن مجید گواہ ہے۔ پورے 1 مہینے کا بائیکاٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ ازواج مطہرات نے اکٹھے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اب تو مال غنیمت آ رہا ہے، مال فے آ رہا ہے، اور عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہے، تو آپ ہمارا وظیفہ بھی بڑھا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری فقر تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر چولہا نہیں جلتا تھا اکثر، تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے۔ خاص طور پر جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا اور مال فے آنا شروع ہو گیا، تو اس وقت بہت وسعت تھی بیت المال کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیاری طور پر اپنے لیے یہ زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ لیکن ازواج مطہرات نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ایک تقاضا کیا جو آپ کو برا لگا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ دین کی روح کے منافی ہے، عورت سے بول چال بند کرنا یا اس کے ساتھ تعلق کچھ عرصے کے لیے منقطع کرنا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا حکم ہے یہ کہ اگر تمہیں ان سے سرکشی کا اندیشہ ہو فائزوہن، تو ان کو سمجھاؤ، ان کو کونسلنگ کرو۔ اور یہ کونسلنگ جو ہے یہ ذرا دھیمے لہجے میں بھی ہو سکتی ہے اور ڈانٹ کر بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے
وَاہْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم بستروں میں ان سے جدائی اختیار کرو، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ایک ہی گھر کے اندر بستر علیحدہ کرو۔ یہ بھی کیا ہے، یہ ایک بڑی لائٹ پنشمنٹ ہے، اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ اسی سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو عورت کو اپنے والدین کے گھر میں میسر نہیں تھی؟ پیار تھا، محبت و شفقت تھی، کھانا پینا تھا، لباس تھا، ساری فیسلٹیز تھی۔ یہ تعلق جو ہے یہ بنیادی طور پر جسمانی تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ رکھا ہے، اور اگر یہ تعلق جو ہے یہ سسپینڈ کیا جاتا ہے تو یہ بہرحال مرد کو بھی اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، عورت کے لیے یہ بہت سٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے، اور گویا یہ بھی ایک سزا ہے، اور قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے، لہذا اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے تادیب کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ حکم موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کی سرکشی پر اس کو تھپڑ مارا، لیٹ آنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس نے اپنے والد سے کہا، والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرے داماد نے میری بیٹی کو مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اس کو تھپڑ مار لے، یعنی عدلے کا بدلہ۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایڈمنسٹریٹر، حاکم، مینیجر مقرر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ انسانوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دیتا ہے، اور اس لیے کہ مرد ان پر خرچ کرتے ہیں، یعنی گھر کو فائنانس کرنا اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب عورت جو ہے وہ فائنانس کرنے میں تو مرد کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے بڑی ایگر ہے، اور اس کمائی کے دوران اپنے افسر کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کو تیار ہے، لیکن وہ شوہر جو اس کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے سر کا سایہ ہے، سر کا تاج ہے، جو اس کے لیے اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دوا دارو کرتا ہے، اس کے سامنے جھکنا جو ہے وہ اسے گوارا نہیں رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت ہے، یہ حصہ ہے آیت کا، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کی کاؤنسلنگ کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں ان سے جدائی اختیار کرو، واضربوہن، اور انہیں ٹوکن پنشمنٹ دو، مارو ان کو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ طلاق دینے سے پہلے یہ ایک حربہ بھی آزما کے دیکھ لو، اس لیے کہ طلاق جو ہے پسندیدہ شے نہیں ہے۔ میں بھی دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہوں اور دونوں جو ہیں اس مصیبت میں سے نکل جائیں، لیکن بہرحال بچے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پروویژن رکھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ افراد کے بارے میں کہ وہ فریاد کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی فریاد نہیں سنتا۔ ان میں سے ایک کون ہے کہ جو اپنی بیوی سے بے حد تنگ بھی ہے، واویلا بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو راستہ کھولا ہے طلاق کا، اس راستے کو بھی استعمال نہیں کرتا، یعنی طلاق بھی نہیں دیتا۔ تو ڈانٹنا بھی گناہ نہیں ہے اور منع نہیں ہے، اور مارنا بھی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، اور طلاق دینا بھی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ جیسے عام دنیا میں ہم ایڈمنسٹریشن کے سارے اصول اپلائی کرتے ہیں، اپنے دفاتر میں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اتھارٹی دیتا ہے تو ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن گھر میں آ کر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو اور لیکن ڈانٹ، جیسا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، ڈانٹ کو ڈانٹ رہنے دیجیے، یعنی ڈانٹ جو ہے وہ تقریر نہ ہو۔ اگر تقریر کریں گے تو جوابی تقریر بھی سننی پڑے گی آپ کو۔ بلکہ بیسٹ یہ ہے، جو زیادہ کامیاب شوہر ہیں، اگر آپ یعنی ان کی ہسٹری ٹریس کریں یا ان کی بیویوں کے آپ انٹرویوز کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو وہ زیادہ استادی دکھاتے ہیں اس میں، کہ ڈانٹا اور نکل گیا وہاں سے، اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا کہ تمہیں پتہ ہی ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور بیوی کو ساتھ ہی منا بھی لیا، تو وہ جو ہے بڑے کامیاب شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے وہ فیصلوں کے بارے میں کہا تھا کہ کون سا بزنس کرنا ہے،
کہاں سے مال خریدنا ہے، کہاں بیچنا ہے، کب خریدنا ہے، کب بیچنا ہے، اگر یہ فیصلے صحیح ہو جاتے ہیں تو انسان کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ اسی طرح ڈانٹنا کب ہے، پیار کب کرنا ہے، ذرا روکھا لہجہ کب اختیار کرنا ہے اور نرم لہجہ کب اختیار کرنا ہے، یہ فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری گھریلو زندگیوں کو خوشگوار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔